अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा कौसर अली। प्रोग्राम सच का सामना हिम्मत के साथ में हाजिर हूं। तो जनाब, देखा यही गया है कि जो लोग या जो कौम अपनी मादरी ज़बान को वैल्यू नहीं देते, वो कौम वो लोग तरक्की नहीं करते। और इन्हीं सारी सोचों पर और सवालात पर हम बात करेंगे आज हमारे प्रोग्राम में हमारी रेगुलर गेस्ट बुशरा ए खान के साथ। तो चलिए चलते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। जैसा कि आपको हमारे टॉपिक के बारे में पता चल गया है कि हमारी मादरी ज़बान उर्दू है, और वैसे भी कहा यही गया है कि जो कौम या जो लोग अपनी मादरी ज़बान को वैल्यू नहीं देते वो तरक्की नहीं करते। और इस तरह की बहुत सारी मिसालें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। तो इसके बारे में क्या ख़्याल है आपका? इसके बारे में मेरा भी ख़्याल वही है जो एक ज़ी शऊर इंसान का होना चाहिए। और ये हकीकत बात है कि जो कौमें अपनी पहचान को ख़ुद से फरामोश कर देती हैं तो एक दिन वो ख़ुद फरामोश हो जाती हैं। क्योंकि देखें, आप किसी बाहर मुल्क में जाते हैं तो आप अपने मुल्क के नाम के साथ पहचाने जाते हैं। जिस तरह से शख्सियत और सरनेम और ये सब तो आपका बाद में आता है ना। सबसे पहले होता है कि आप बिलोंग कहाँ से कर रहे हैं। जी ठीक है, आप जो है वो किस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप किसी भी हवाले से बाहर जाते हैं या आप अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर्स भी हैं अगर आप, तो आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद आती है आपकी मादरी ज़बान, मदर टंग, आपकी शनाख्त, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। तो उसमें बड़ा एक अहम किरदार है हमारी ज़बान का, और उससे भी बड़ा अलमिया है कि उसको मुसलसल इग्नोर किया जा रहा है। और इस हद तक इग्नोर किया जा रहा है कि लोगों ने उसको अपनी तौहीन समझना शुरू कर दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से दूसरे ममालिक के लोग हैं, क्या वो भी इतना ही ज़्यादा अपनी ज़बानों से बेजार हो चुके हैं? क्या मैं बात करूँगी कि जैसे हम चलें इंग्लिश को ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का ज़रा फ़ोबिया ज़्यादा हो गया है। तो क्या किसी अंग्रेज़ ने कभी तौहीन महसूस नहीं की इंग्लिश बोलने में हो कि मैं उर्दू बोल के सीखूं या कोई और लैंग्वेज सीखूं? या कोई और लैंग्वेज। जबकि आपको एक मज़े की बात बताऊं कि उर्दू जो है बहुत सारी ज़बानों का एक मजमुआ है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी ज़बानें जो हैं उनके अल्फाज पाए जाते हैं, बहुत सारी सकाफ़तें हैं जो कि नज़र आ रही होती हैं, बहुत सारी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, मैं किसी और की बात ही नहीं कर रही ना, मैं ख़ुद अपने माशरे की, अपने मुल्क की, अपने शहर की, अपने लोगों की बात कर रही हूँ कि भाई आखिर आप लोग ये सौतेला सलूक उर्दू के साथ क्यों कर रहे हैं? और देखिए, मैं अगर कहीं जाती हूँ, कहीं मैं मुल्क से बाहर जा रही हूँ, अभी हम मुल्क के अंदर तो अभी हम आए नहीं है ना कि हमारे साथ हमारी ज़बान के साथ क्या हो रहा है। मुल्क से बाहर अगर मैं कहीं जाती हूँ तो क्या ये मेरा फ़ख्र नहीं है कि मैं उर्दू में बात करूँ? अपनी पहचान रखनी चाहिए कि मैं अपनी एक पहचान की, ये मेरे मुल्क की ये ज़बान है, मैं उर्दू बोलती हूँ। और मैं आपको सही बताऊँ कि हम उर्दू भी अच्छी नहीं बोलते, जबकि ये हकीकत बात बिल्कुल खालिस जो एक बात है प्योर उर्दू हमारी। ये वर्ड अभी कल ही इत्तेफाक से मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने एक वीडियो मुझे सेंड की जिसमें ये वर्ड है जो हम मुझ समेत बहुत सारे लोगों के हमारे मुंह पे वो चढ़ गया है कि हम बोल रहे हैं। तो उन्होंने मतलब कहा बोल रहे हैं। अब ये एक कॉमन सा वर्ड है ना, सही, कि कुछ लोग कहते हैं मैंने बोला, तो उस पे उन्होंने ये कहा कि बोला क्या वर्ड है? सही कहा। ओके, हाँ। अच्छा, पहले तो ये होता था फरमाया। अब उसको तो इतनी अजीब नजरों से देखा जाता है कि जैसे शायद ये पता नहीं फेक हैं या फरमाया, जबकि वो तहजीब थी हमारी, ठीक है। वो अब जैसे उसको आपने मखसूस कर दिया कि नहीं जी, अच्छा आप लखनऊ से हैं, तो ऐसा नहीं होता कि मतलब तो एक अच्छी चीज थी ना, आप अडॉप्ट करें उसको। बिल्कुल। तो उसको तो आपने बस लखनऊ वालों पे लगा के साइड में एक लेबल उसको रख दिया। जैसे मदर लैंग्वेज से जो है, मदर टंग से जो है, वो लोग उनकी कास्ट पहचानने लग जाते हैं। बिल्कुल पहचानने लग जाते हैं, लेकिन उसको फिर भी वही बात है ना, घूम फिर के कि उर्दू में ही बोल रहे हैं ना, चाहे हम अपनी किसी भी लहजे में बोल रहे हो। हमारी उर्दू के साथ हुआ ये है कि इसमें बहुत सारे हिंदी के वर्ड्स भी आ गए, इसमें बहुत सारे
ایرانی ورڈز بھی آ گئے, اس میں بہت سارے لاطینی ورڈز بھی, چلیں ٹھیک ہے آ گئے. میں کون ہوں, میں کہاں سے بلانگ کرتی ہوں, کیا کبھی نہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کوئی حادثہ ہوتے ایک الگ بات ہے, یادداشت چلی گئی, لیکن کیا میں یہ چیز بھول سکتی ہوں کہ میں کون ہوں؟ مجھے تو پتا ہے نا میں کون ہوں, میں نے کیا کہنا ہے یا کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے بہت سارے ورڈز آ گئے, وہ ٹھیک ہے, ہم روزمرہ میں اس کو, بات یہ نہیں ہے کہ کیا ایڈ ہوا ہے, بات یہ ہے اردو سے اتنی نفرت کیوں ہے, یعنی اردو کو آپ نے بے عزتی کا سمبل کیوں بنایا ہے؟ اردو بولنے والے کو جو ہے وہ بالکل ایسا حقیر کی نظروں سے سمجھا جاتا ہے. اچھا اردو بولنے, انگلش سمجھ میں آ جاتی ہے, بولی نہیں جاتی, ایسا سمجھا جاتا ہے. اور میں نے ایک چیز بڑی عجیب سی ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے, وہ یہ کہ جب ہم یہ نوٹس کر لیتے ہیں نا, اور ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارے سامنے جو شخص ہے اس کی انگلش شاید اتنی اچھی نہیں ہے, ہم اس سے اتنا انگلش میں بات کرتے ہیں, اس کو اگلے کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے, اس کو اتنا ڈی ویلیو کر دیں گے کہ وہ بیچارہ شرمندہ سا ہو جائے کہ جی ہم, اچھا یہ کوئی پڑھے لکھے ہونے کی نشانی نہیں ہے. پہلی بات, میں نے پڑھے لکھے ہونے کا ورڈ اس لیے یوز کیا کہ مطلب تعلیم آپ کو کیا سکھا رہی ہے, تعلیم کیا سکھاتی ہے, تعلیم کا مقصد کیا ہے. سر سید احمد خان نے جب یہ کہا کہ انگلش سیکھو, انگلش ہونی چاہیے, سلیبس میں آئی, مسلم سکھ, کیوں کہا؟ کیونکہ وہ انگریزوں کی سازشوں کو سمجھ سکیں. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ انگلش اس طرح سے سیکھو کہ اپنی ہی پہچان بھول جاؤ, آپ انگریزوں کے غلام بن گئے. دیکھیں انہوں نے ایک غلامی سے آزاد کرنے کے لیے کہا کہ انگریزی سیکھو, اور یہاں ہم خود غلام اس لیول کے بن گئے کہ ہو ہی بالکل کہ مطلب ہم تو. اور میرا یہ ہے کہ میں زیادہ تر جو ہے نا سنی سنائی باتوں پہ نہیں اتنا اس کو فوکس کرتی. میں تجربوں سے سیکھتی ہوں, میں لوگوں سے سیکھتی ہوں, میں اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتی ہوں, اور میں انہی چیزوں پہ اسی لیے بات کرتی ہوں کہ جو مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ کبھی کبھی آنکھوں کا دیکھا بھی غلط ہو جاتا ہے, لیکن جب ایک چیز ایک سے زیادہ دفعہ ہو رہی ہوتی ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کچھ تو گڑبڑ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے جب یہ چیز خود سے دیکھی, آنکھوں سے بھی اور کانوں سے سن لی, تو مجھے افسوس ہی ہوا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یعنی ایک اسکول میں, ہو سکتا ہے بہت سارے اسکول سمجھیں کہ میں اس لیے کسی کا نام نہیں لے رہی, ایک اسکول میں باقاعدہ وہاں لکھا ہوا تھا جگہ جگہ کہ جی اونلی اسپیک ان انگلش. سکھانے کے حد تک ہونا چاہیے, مطلب کہ یعنی اگر آپ نے, ٹھیک ہے آپ سکھائیں, سکھانے کے حد تک ہونا چاہیے بالکل, لیکن اردو الاؤ ہی نہیں ہے بھائی, اردو الاؤ ہی نہیں ہے. تو آپ اپنی پہچان کھو رہے ہیں, اپنی قوم کی پہچان کھو رہے ہیں. جو وہاں کی پرنسپل تھیں ان سے میں نے پوچھا کہ, اور وہ ایک اسلامک مطلب اس کو میں کیا کہوں کہ وہاں دینی تعلیم کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. اور تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ہمارا قرآن پاک اور ہماری اس طرح کی چیزیں انگلش میں بالکل آنی چاہیے, تاکہ جو نان مسلمز ہیں یا جو مسلمز ہیں اور وہ باہر ہیں یا وہ نہیں ان کو انڈرسٹینڈ, دیکھیں ان کا تو ایک الگ میٹر ہے کہ آپ امریکہ میں پیدا ہوئے, آپ کی بانڈ کہاں کی ہے, ٹھیک ہے, آپ نیشنل کہاں کے ہو, ان کو بھی سمجھنا چاہیے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. لیکن یہ کیا لائن آپ نے جگہ جگہ لکھ کے لگایا ہوا ہے باقاعدہ کہ جو بس جی انگلش میں ہی بات کرنی ہے, اردو تو الاؤ ہی نہیں, مطلب ایون فائن ہے, پنش کیا جائے گا, فائن ہے. یعنی اور مجھے لٹرلی میں اتنے کوشچنس میرے پاس آئے اس وقت, لیکن میں نے ان پرنسپل سے صرف اتنا پوچھا کہ کیوں, مطلب اس میں ریزن کیا ہے. اچھا دیکھیں, پھر ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ جب آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں یا کہیں بھی کسی محفل میں بیٹھتے ہیں, تو جو بندہ انگلش بول رہا ہوتا ہے اس کو بڑی عزت دی جاتی ہے کہ او واہ یہ تو بڑا امپریس ہوتے ہیں اس سے لوگ, اور جو جس کے پاس نالج بھی ہوتی ہے لیکن وہ اردو میں بات کرے تو اس کی بات اتنی توجہ سے نہیں سنی جاتی. یعنی کہ اگر ایک انگریزی بولنے والا بندہ سامنے بیٹھا ہو اور وہ بس بولے جا رہا ہے, اس کو کوئی نہ ایکسپیرینس ہے نہ اتنی نالج ہے, ہاں چاہے اسے گرامر میں کچھ بھی ہو, لیکن جو اردو میں ہے بول رہا ہے, جو جس کی اتنی اچھی لینگویج ہے, اس کی نالج ہے, اس کو اتنی ویلیو نہیں دی جاتی.
تعلیم کا فقدان, صحیح. آپ کا مینٹل لیول, آپ کی تربیت بھی اس میں آ گئی, اور آپ کی نیگیٹو تھاٹس, یہ ایک نا مجموعہ ہے چیزوں کا. اچھا یہ چیز بھی ہمارے گھروں سے نکلی ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور گھروں سے نہیں نکلی, اگر اسکولس میں وہ چیز آئی, اس پہ امپلیمنٹ ہوا. اب کہیں باقاعدہ میں نے خود نوٹس دیکھے, جیسے کچھ پیرنٹس نے کہا کہ بھائی اب جیسے جب میں ہوم ٹیوشنس دیا کرتی تھی تو اس کو کچھ پیرنٹس بیچارے اس طرح سے کہتے بھائی اب یہ لٹرلی ان کو جیسے نوٹس بھی اگر کوئی آ رہا ہے, کوئی نوٹ آ رہا ہے, تو بھائی اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ گھر میں بچوں سے آپ انگلش میں بات کریں. اب یہ کیا مسئلہ ہے بھائی, یعنی وہ اریٹیٹ ہو رہے ہیں پیرنٹس کہ بھائی اب یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہم, کیونکہ آپ گھر میں اردو میں بات کرتے ہیں تو بچہ کلاس میں آ کے پھر وہ اردو کے ہو کیا رہا ہے, مطلب اس میں برائی کیا ہے؟ بالکل, کوئی بے عزتی کیوں فیل کرتے ہیں اردو بول کے؟ بالکل, اردو ہماری مادری زبان ہے. اردو کو تو جب اچھا ہم قائد اعظم کا بنایا ہوا پاکستان تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, ہمیں ایک آزادی تو ہمیں ٹرے میں مل گئی نا, ہم نے تو اس طرح سے کوئی قربانیاں نہیں دی ہیں, ٹھیک ہے. تو اور ہمارے پیرنٹس سے بھی پہلے وہ چیز ہو چکی ہے, ہمارے پیرنٹس نے بھی وہ قربانیاں نہیں دی جو ہمارے مطلب دادا نانا اور جو اس میں آپ جائیں گے کہ وہ آئے تھے کہ جی وہاں سے اور مائگریٹ کر کے اور یہ سب, تو ان کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, ان کو تو اپنی زبان سے محبت تھی بھائی, اور وہ لفظ وہ الفاظ کچھ تو ناپید ہو چکے ہیں, نہیں ملتے. اچھا ہمارے یہاں ہی یہ ہوتا ہے کہ کچھ پیرنٹس بھی اتنا زیادہ اس کو پتہ نہیں اسٹیٹس سمبل ایک بنا لیا ہے کہ بچوں کو باقاعدہ اگر کسی پارٹی میں جا رہے ہیں یا کسی کوئی فیملی ایونٹ ہے یا اس میں کہ اردو میں بات نہیں کرنا, انگلش میں آپ نے انگلش میں بات کرنی ہے. اوکے, اب بچہ کنفیوز ہے, اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا, وہ بیچارہ مطلب آپ کیا ہو گیا آپ نے, مطلب وہ کیوں, اور اگر کہیں غلطی سے بچے, کیوں بچے تو دیکھیں معصوم ہوتے ہیں, اور یہ تو ایک پتہ نہیں کوئی قدرت کا کچھ کرشمہ ہے کہ جہاں مائیں بچوں کو جس چیز سے منع کرتی ہیں وہ کہیں جا کے وہی کام زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل, تو اگر وہاں بچوں نے تو وہ مائیں ان کو ایسے گھور رہی ہوتی کہ تو گھر چل کے بتاؤں گی, بے عزتی کرا دی نا وہ. اچھا کسی انگلش بولنے والے کو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ انگلش بولنے والے سے جیسے ہی وہ انگلش بولنا شروع ہوتا ہے تو اس کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ فوراً جج کر لیتے ہیں لوگ. اردو بول رہا ہے چاہے اس کا بیک گراؤنڈ بہت اسٹرانگ ہو, لیکن اس کو سمجھتے کہ شاید مڈل کلاس لوور کیلیبر کے لوگ. بیک گراؤنڈ نہیں کہوں گی میں اس میں کوثر, کہ چاہے وہ کتنا ہی کوالیفائڈ کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے, چاہے وہ کتنا ہی تعلیمی یافتہ کیوں نہ ہو, لیکن اگر کوئی انگلش میں بات کر رہا ہے اس سے امپریس ہو جاتا ہے, اتنا امپریس ہو جاتا ہے. اصل میں ہمارے پاکستان میں دو چیزیں بڑی کامن ہو چکی ہیں. اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ خوبصورت کسے کہتے ہیں تو خوبصورتی کا معیار تو ہم نے رکھ دیا ہے گورا رنگ, یس, ٹھیک ہے, جو برٹش ہیں بیچارے اور جو زیادہ ہی گندمی ہو گئے تو وہ کیا کریں, خودکشی کر لیں, ختم ہو جائیں, کیا کریں وہ بیچارے, ٹھیک ہے, جبکہ ایسا ہے نہیں. یہ پاکستانیوں کی غلط سوچ ہے. بالکل. دوسرا, آپ کی تعلیمی قابلیت کو انہوں نے صرف انگلش کے سرکل میں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ بس دیٹس اٹ, آپ انگریزی بول سکتے ہیں, اوفو پھر تو بس آپ ہی ہیں سب سے آگے, پھر آپ ہی آپ. اچھا پھر فیشن بھی سمجھتے ہیں نا اس کو, اگر آپ انگلش اچھی بول رہے ہیں تو اس کو فیشن میں لے کے آ گئے. فیشن میں دیکھیں, فیشن جو ہوتا ہے نا, فیشن سے جیسے اب لائک کوئی فیشن کو ہم اس طرح دیکھیں کہ بھائی ایک چیز ہے, اس کا ایک فیشن چل رہا ہے, تو کسی نے اڈاپٹ کیا کسی نے نہیں کیا. انگلش کو تو یہاں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے عزت اور بے عزتی کا مسئلہ بنا لیا ہے. بالکل, کہ بھائی اوف, مطلب جو انگلش میں بات کر رہا ہے. اب اچھا آپ یہ دیکھیں کہ چلیں یہ تو ہو گئی فیملیز کی بات, ٹھیک ہے, اگر کوئی اردو میں بات کر رہا ہے اور کوئی بہت ہی اچھی اردو میں بات کر رہا ہے, کوئی اس کا بولنا بناوٹی انداز ہے. اچھا پھر مطلب اردو کیا, وہی بات ہے نا. اور اگر کسی نے انگلش میں تو سنو بیٹھ کے دیکھو یہ کیا, چاہے وہ کچھ بھی بول رہا, اس کی کوئی گرامر نہ, مطلب اس کی. اچھا دیکھیں, جن کو سمجھ ہی نہیں آتی تو جس طرح لائک جب ہم چھوٹے تھے, مجھے اپنی کلاس 3 کی ایک بات یاد ہے کہ ہماری ایک ٹیچر تھی, وہ اتنا انگلش میں بات کرتی تھی اور ہم ان کو یوں دیکھتے تھے
امپریس ہوتے ہیں. ہاں امپریس. کیوں؟ کیونکہ ایک تو وہ جو ہیزیٹیشن ہوتی ہے نا اسپیشلی پاکستانی بچوں میں, وہ ہیزیٹیشن کیوں ہوتی ہے کہ اصل میں ہم نے نا انگلش کو ایک فوبیا ایک ایسا بنا دیا ہے ہمارے کچھ اساتذہ کرام نے اور کچھ ہمارے والدین نے, کچھ ہمارے گھر اور معاشرے کی اس نفسا نفسی نے, کہ اگر کوئی انگلش سیکھنا بھی چاہتا ہے, اوف بڑی انگریزی بول رہے ہو. بالکل آپ کی اس بات کو بالکل بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, آپ کی اس بات کو کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد. جی تو ناظرین بریک کے بعد اس بات کو کنٹینیو کریں گے کہ جاب کے حوالے سے بھی انگلش بولنے والے کو زیادہ جلدی اپارچونیٹیز ملتی ہیں. تو ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم انگلش اور اردو کی ایک بحث چل رہی تھی کہ کیوں اردو بولنے والے کو پیچھے سمجھا جاتا ہے اور انگلش بولنے والے کو زیادہ آگے اپارچونیٹیز ملتی ہیں. جی بشرا صاحبہ, جاب کے حوالے سے جیسے جی اسپیشلی دیکھیں اگر جاب کے لیے بھی کوئی کہیں جا رہا ہے تو اس میں جو ہے اگر انگلش بول رہا ہے, اسکلز اتنی اچھی نہیں ہیں اور جو ہے وہ ایکٹیویٹی میں اتنے زیادہ نہیں ہے, لیکن انگلش بول رہا ہے تو اس کو فوراً جاب مل جاتی ہے. اگر اردو میں انٹرویو کے آنسر دے رہا ہے کسی انٹرویو میں تو اس پر اس کے جتنے بھی اچھے اسکلز ہیں وہ پیچھے رکھ دیے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہے اور ایسا ہو رہا ہے, اور اسی وجہ سے بعض جو ہماری نیو جنریشن ہے وہ ان چیزوں میں پیچھے ہے. یا آپ کہہ لیں کہ جو ہمارے جو تھوڑے بڑے ہماری ایج کے مڈل ایج کے جو ہمارے لوگ ہیں, چاہے وہ جینٹس ہوں یا لیڈیز, ان کو جاب ملنا مشکل ہو گیا کیونکہ وہ تھوڑا سا پرانے خیالات کے ہیں. اب ان کے دور میں تو وہ چیز وہ تعلیم اس لیول کی تو نہیں تھی نا جو آج ہے. تو اب جب وہ انٹرویو میں جاتے ہیں ان کو انگلش آنسر دینے میں شاید وہ کانفیڈنس لیول کہہ لیں آپ, جو ہم بچوں کو نہیں دیا ہوا ہوتا شروع سے, وہ نہیں ہے تو ان کو وہ جاب نہیں ملتی. اب چاہے ایکسپیرینس کسی کا نہیں ہے بٹ وہ انگلش میں اچھی بات کر رہا ہے تو اس کو جاب مل جاتی ہے. دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی اسپیکنگ پاور اتنی اچھی نہیں ہوتی, یا وہ اپنی جو بات ہوتے ہیں وہ اس کو اس طرح سے ایکسپلین نہیں کر پاتے, یا آپ اس کو اس کانفیڈنس لیول میں نہیں لے کے جاؤں گی. میں انگلش والے پہ میں بعد میں آؤں گی, وہ جو انگلش والا کانفیڈنس صحیح بالکل, کہ یہ وہ والا ایک ہیزیٹیشن جو ہے نا, ایک 80s 90s میں. اچھا کیا جب پاکستان بنا اس وقت PhD نہیں تھے لوگ, یا قائد اعظم محمد علی جناح, مطلب میں نہیں بتا رہی, لوگ خود ہی سرچ کریں کہ وہ ان کی کوالیفیکیشن کیا تھی. علامہ اقبال پڑھے لکھے تھے یا نہیں تھے, کہاں تک تھے. یہ اصل میں ہمارے یہاں تو اس چیز کی تعلیم دینا تو بہت دور کی بات ہے, ذکر ہی نہیں کیا جاتا. یہ سب الحمدللہ بھائی ماشاء اللہ ویل کوالیفائڈ لوگ تھے, ٹھیک ہے. اور بہت سارے جو ہمارے ٹیچرز ہیں, کیا ان کی ڈگریز میں کچھ کمی تھی؟ لوگ کتنے زیادہ کوالیفائڈ تھے ماشاء اللہ. جیسے میرے لائک ایک میرے اپنے, میں اپنا پرسنل یہاں پہ میں کہوں کہ ہمارے ایک, کیونکہ ہمارے لیے بھی انگلش جو تھا وہ ایک ڈراؤنا سا کوئی خواب تھا کہ ہمیں پتہ نہیں بولنا آتی ہے آئے گی یا نہیں, کہ پتہ نہیں. اچھا کیونکہ اس وقت اتنی ٹانٹنگ کی جاتی تھی, اتنے طنز و مزاح پہ مبنی ایک پروگرامس چل رہے ہوتے تھے نا فیملیز کی طرف سے, فرینڈ سرکل کی طرف سے. کیونکہ دیکھیں اب یہ ہو گیا ہے کہ میڈیا کی وجہ سے کہیں کچھ برا ہوا تو کہیں کچھ اچھا بھی ہوا, کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بچوں کو سیکھنے کو ملا, بہت اچھی بات ہے. بچوں کو انگلش کا ایک خوف نکل گیا, بچوں کو پتہ چل گیا کہ انگلش جو ہے وہ کوئی ایک کوئی ایول ٹائپ چیز کچھ ایسا وہ نہیں ہے, کہ کوئی جن بھوت نہیں ہے کہ وہ آپ کو آ کے وہ کرے گا. انگلش ہے بس, ٹھیک ہے انگلش. لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا تھا کہ انگلش بولیں تو جی آپ میں تو ایٹیٹیوڈ ہے, آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں, بڑوں کے سامنے اس طرح انگلش میں آپ پٹر 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 انگلش. اچھا وہ بچے کچھ سمجھ میں نہیں آتا, اب انگلش کہاں بولیں, شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں, کسی سے بات کر رہے ہیں, تو اتنا وہ نہیں تھا. لیکن انگلش ایز اے سبجیکٹ لیا جاتا تھا, ٹھیک ہے. اردو ہماری الحمدللہ عزت کے ساتھ پڑھائی جا رہی تھی. آج جو چینج آیا ہے, آج چینج یہ آیا ہے کہ بچے, انگلش بہت اچھی ہو گئی ہے, گرامر تو بھلے چاہے ان کی کہیں بھی بیچاری سائڈ میں کونے میں چھپ کے کہیں بیٹھ جاتی ہے, اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ان کو اردو سے نفرت ہو گئی ہے.
بچوں کو ہی نہیں, بچوں کے کچھ پیرنٹس ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ, اور کل تو ایک اتنی خوفناک اردو میں نے دیکھی, اردو نہیں بیسکلی وہ عربی تھی, ایک ویڈیو, کیونکہ میں اکثر کیا زیادہ تر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایسے لوگوں کی ویڈیوز دیکھوں کہ جو کہتے ہیں نا کہ جی بالکل ہی زیرو پر آ کے ختم ہو کے, اور پھر انہوں نے اپنی کس طرح سے اسٹرگل اسٹارٹ کی اور وہ کہاں پہنچے, اور اسی طرح سے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جو مطلب واقعی سیکھنا چاہ رہے ہیں, اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو سیکھنے والوں کو پہلے سے ہی پیچھے گھسیٹ رہے ہیں. تو اس میں ایک ویڈیو وہ بہت اچھی تھی, اچھا جی میرے پاس آئی. اب اس میں انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا, جزاک اللہ. صحیح, ٹھیک ہے, ہم جیسے اکثر ہوتا ہے کوئی ہمیں پانی دے رہا ہے, کوئی چیز دے رہا ہے, تو وہ اچھا جزاک اللہ صرف پانی دینے سے ہی مخصوص بھی کر دیا گیا تھا کچھ ٹائم میں, کہ پانی دے رہا تو جزاک اللہ, چائے دی تھینکس بولا, پانی تھوڑی تھا, مطلب پھر وہ بتانا پڑا کہ جزاک اللہ کی میننگس کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اس پہ لکھا جزاک اللہ. تو جزاک اللہ جو ہے وہ اللہ, ٹھیک ہے, وہ ایک ورڈ اینڈ میں اللہ کا, انہوں نے کس طرح لکھا کہ جیم زے الف کاف اور اس کے بعد الف کاف لام الف. اچھا, میں کچھ دیر تک تو میری سمجھ میں نہیں آیا, یعنی اللہ کس طرح لکھا جاتا ہے نا, انہوں نے اس کو اللہ نہیں لکھا, وہ کاف لام اور الف. اب کوئی لوگ اس کو کلا پڑے گا, کوئی اس کو جزاک الگ ہو گیا, کلا الگ ہو گیا, یعنی اللہ آپ نے, اور اس کو کہا کہ اردو, وہ اردو میں اس کی ٹرانسلیشن اس کی اردو میں. اب کوئی نیا بچہ جو پڑھے گا تو وہ تو اس کو اسی طرح پڑھے گا, وہ کہیں جزاک اللہ لکھنا ہوگا تو وہ اس کو اسی طرح لکھے گا نا. اور وہ ویڈیو کہاں سے وائرل, کتنی وائرل ہوئی ہوگی, کہاں سے گھوم کر آئی, کیا یہ وہ, اور یہ اپنی خود کی بے عزتی کی بات ہے. مطلب جنہوں نے مجھے سینڈ کی, پھر میں نے ان کی کریکشن کی کہ بھائی اس کو یہیں اسٹاپ کریں, اور یہ کیا ہے. پھر ان کو میں نے لکھ کے یہ سیم ایز اٹ از, یہ ہماری فیملیز کا یہ حال ہو گیا ہے کہ بچے کہتے اردو. اچھا مطلب افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پہ پیرنٹس بھی اتنا فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا, ابھی بھی ہے کچھ جگہوں پہ, لیکن پہلے اس چیز پہ زیادہ پراؤڈ فیل کیا جاتا تھا کہ اگر کسی کے بچے نے کوئی حافظ قرآن ہے نا, بالکل, چلو بیٹا آپ سورہ یاسین آتی ہے ہمارے بچے کو, ماشاء اللہ, ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ سورہ, فخر سے. ابھی ہوتا ہے کہ وہ سناؤ انگلش میں, کچھ سناؤ انگلش میں ہمارا بچہ تو انگلش میں بات. اچھا, یہاں پر جو ہے نا پیرنٹس اور جو اسکول ایڈمنسٹریشن ہے ان کا بڑا ہاتھ ہے اس میں, کیونکہ یہ ہر اسکول کے درمیان کا آپس کا کمپٹیشن چل گیا ہے کہ ہمارے اسکول سے نکلے ہوئے بچے جو ہے وہ انگلش بول رہے ہیں, چاہے ان میں وہ تمیز ہے یا نہیں ہے. بہت سارے اسکول ایسے ہیں آپ کے, ہمارے, ہم سب کے جو ہے وہ نظروں کے سامنے ہیں, جن کے ہم نام نہیں بھی لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اصل میں شاید ان لوگوں کو خود سے تھوڑا سا سمجھ میں زیادہ آ جائے کہ وہ بہت بھاری بھرکم فیس رکھیں, بالکل, لیکن بچوں میں وہ تمیز نہیں ہے. انہی بڑے اسکولوں کے بچوں میں وہ تمیز, وہ مینرز ہیں ہی نہیں, بڑے چھوٹے کا احترام نہیں ہے, اور یہ ساری چیزیں ہیں ہی نہیں. بس صرف کیا ہے کہ انگلش بول رہے ہیں تو اسٹائلش لک آ رہا ہے, ان کا ایک اسٹینڈرڈ آف لیونگ اس سے شو ہو رہا ہے. اس چیز کو پیرنٹس بھی موٹیویٹ کر رہے ہیں. اس اسکول میں ایڈمیشن دلوائیں گے جہاں بچے انگلش بول کے نکل رہے ہیں. ارے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا آپ کے بچے میں وہ تمیز ڈال رہے ہیں, نہیں ہے تمیز ہے, ڈیولپ کر رہے ہیں. بالکل, دیکھیں اچھا یہی پیرنٹس ہوتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے پھر کہتے ہیں ہمارے بچے تو ہماری سنتے بگڑ گئے, تمیز ہو گئے, بگڑ گئے, اسکول والوں نے بگاڑ دیا. جبکہ جب شروعات ہی آپ کر رہے ہیں, جب آپ دیکھیں انگلش میں آپ بات کریں, بالکل انگلش. میں آپ کو ایک واقعہ, کیا مطلب ایک بات میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ میری ایک کزن ہے, انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے ہی اسکول جوائن کیا ایز اے ٹیچر, مطلب کچھ دن تو نہیں, اب تو خیر کچھ منتھس ہو گئے. صحیح. تو انہوں نے خود ایک چیز مجھ سے شیئر کی کہ مجھے کراچی, اسپیشلی کراچی, کیونکہ شی از فرام پنجاب سائڈ, تو انہوں نے کہا مجھے کراچی کے اسکولوں کا تعلیمی معیار سمجھ میں نہیں آ رہا, کیونکہ کمپٹیشن میں لگ گئے نا. تو اچھا میں نے پھر ان سے پوچھا کہ مطلب کیوں, آپ نے ایسا کیوں کہا؟
کہنی جہاں جس اسکول میں میں ایز اے ٹیچر گئی تھی تو وہاں پھر انہوں نے مجھے پرنسپلشپ کی آفر کی. اوکے. اور وہ بہت مطلب ینگ ہے جو وہ فرینڈ ہے میری. تو اور کہیں مجھے عجیب سا ہوا کہ ایک تو یہ ایکسپیرینس نیا پھر میں پتہ نہیں کر سکوں نہیں کر سکوں. اچھا یہ دیکھیں وہ اس فیلڈ سے اس شعبے سے کتنی لوائل ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پتہ نہیں میں کر سکوں نہیں کر سکوں, لیکن جب اس نے مجھے ریزن بتایا تو باقی مجھے افسوس ہوا اور میں ایک دفعہ پھر اسپیچ لیس ہوئی کچھ دیر کے لیے کہ کیا بول سکتے ہیں, کیونکہ وہ ایک تو کراچی سٹی ہمارا اس میں آیا کہ اس وجہ سے ہائی لائٹ ہو گیا کہ وہ صرف اس وجہ سے ان کو پرنسپل بنانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کی انگلش بہت اچھی ہے. اچھا جو پہلے سے موجود ہیں ہوں گے اس سے پہلے سے جو موجود ہیں پرنسپل, جب وہ ان سے انگلش میں بات کرتی ہے تو وہ کچھ آنسر پرنسپل بھی نہیں کر پا رہی تھی. تو یہ جو وہاں کے جو بھی ہیڈ ہیں یا جو بھی سی ای او یا وہ ڈرائیور جو بھی ہوں گے, انہوں نے یہ مینجمنٹ میں انہوں نے کہا کہ جی آپ, لیکن اس لڑکی کی آپ کتنی اچھی چیز دیکھیں کہ نہیں جی جو کام میں نے کرنا ہے میں نے وہی کرنا ہے, میں نے ٹیچنگ میں جانا ہے تو میں نے ٹیچنگ میں جانا ہے. اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ وہ امپریس بھی تو کر رہے ہیں نا پیرنٹس کو کہ مطلب صرف انگلش بولنا بس اسی کو حد تک جو ہے وہ زندگی کو ایسا لگتا ہے کہ بس گزارنے کا طریقہ رکھ دیا. اور عجیب سی بات یہ ہو جاتی ہے کہ مثال جیسے پہلے دی جاتی تھی کہ فلانی شخصیت ہے یا فلانی لڑکی ہے یا فلانی ماں ہے یا اس طرح اس کو دیکھو کہ کتنا اچھا سا اپنے گھر کو یوں کیا ہوا ہے یا اس طرح سے سب اس طرح باتیں ہو رہی تھی. اب یہ ہوتا ہے اس کی انگلش سنی تھی, ہاں انگلش بولتی ہے, اوفو انگلش میں بات کر رہی تھی, مطلب انگلش ہے کیا ہو گیا انگلش. آپ یہ چیزیں اردو میں مطلب اردو بولنا توہین کیوں ہے؟ اور یہ ہم خود اس چیز کو ڈیولپ کر رہے ہیں, موٹیویٹ کر رہے ہیں بچوں کو. اب آپ دیکھیں اگر ہم بات کریں نارمل بات بچوں کی اسٹوڈنٹ کی طرف بات کرتے ہیں تو آج کل کے بچوں کو اردو کی نارمل کاؤنٹنگ جو اردو میں اگر ہم بولیں تو وہ نہیں آتی. ایون میں نے کچھ ایسے بھی بچے دیکھے ہیں کہ ان کی اردو کی رائٹنگ بے انتہا گندی, اور اس کے علاوہ ان کو اپنا نام تک ایزیلی نہیں لکھنا آ رہا. بڑے ہیں, ایک چھوٹی کلاس کی بات تو ایک الگ ہے, بڑے بچے ہیں اور ان کو اپنا اردو میں نام لکھنا نہیں آتا. آپ اسٹوڈنٹس کی بات کر رہی ہیں, میں ٹیچرس کی بات کروں گی. تو کچھ ٹیچرس بھی اسٹوڈنٹ سے پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ وہ اچھا یہ اردو میں کیسے لکھتے ہیں, چلو چھوڑو رومن میں لکھ دیں. ہاں, ایک تو سب سے زیادہ جو ہے نا اس رومن میں ہماری نیو جنریشن کو ختم کر دیا. ہماری اردو کو اس جو یہ رومن آئی ہے نا, اس نے شاید خودکشی پہ مجبور کر دیا کہ آپ خودکشی کر لیں. تو مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے اس کو بہت ہی گلے تپاک سے اس کو ویلکم کیا, اور پھر یہ ایسی ہو گئی کہ جیسے وہ جو بن بلائے مہمان ہو جاتے ہیں نا, اذیت ناک والے. لیکن دیکھیں کچھ بھی ہے, ان دی اینڈ کہتے ہیں نا اپنا ملک اپنا ہوتا ہے, اپنا گھر اپنا ہوتا ہے, اپنی زبان اپنی ہوتی ہے. اگر آپ اپنی شخصیت اپنی پہچان ہی ختم کر دیں گے, دوسرے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, کیونکہ وہ کہیں گے کہ جب ان کو اپنی ہی ویلیوز پتہ ہی نہیں ہے اور اپنی چیزوں کی قدر ہی نہیں ہے, تو پھر ہم کیوں کریں, مطلب ہمیں کیا ضرورت ہے. اور لیکن اس کو ہمارے یہاں بہت فخر سے بولا جاتا ہے, بہت کہا جاتا ہے, اور کیونکہ ہم خود بھی ہم کافی حد تک اس کی مثالوں کو سیٹ کر رہے ہیں نا اس انوائرمنٹ میں, اس معاشرے میں. اور بہت سارے اسکول کے کمپٹیشن ہی اسی چیز کا ہے سب سے زیادہ, اور پیرنٹس بھی تو پھر اس چیز کو موٹیویٹ کریں نا کہ جس ریسیپشن پر ایڈمیشن کے دوران انگلش میں بات ہو رہی ہے, اکاؤنٹنٹ سے لگایا جاتا ہے ایڈس میں باقاعدہ کہ جی اردو بولنے والے رابطہ نہ کریں, آپ نے اگر آپ انگلش وہ فلوئنٹ انگلش ہیں تو بھائی جی آپ رابطہ. اب دیکھیں وہی چیز ہے کہ کیا گورنمنٹ کے اسکول سے پڑھے ہوئے لوگ کیا کسی کوئی مقام حاصل نہیں کر کے بیٹھے ہوئے, لیکن اگر گورنمنٹ انگلش کو شو آف نہیں کیا. ہاں بالکل شو آف کیا جا رہا ہے یہاں. اچھا پھر اور دوسری ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ چاہے اردو اور انگلش کی اگر ہم بحث کر ہی رہے ہیں تو اس میں انٹرسٹ خود کا بھی ہوتا ہے, پھر آپ کے قریب کے انوائرمنٹ کا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا اگر آپ کے گھر میں ارد گرد ماحول میں بولی جا رہی ہے, آپ کے اپنے فرینڈ شپ ماحول میں بولی جا رہی ہے, آپ کے اسکول میں بولی جا رہی ہے, تو ٹھیک ہے آپ کی فلوئنسی آ جاتی ہے. لیکن اردو کا بھی سیم ایز اٹ از ہے
کہ اب آپ دیکھیں کوئی بچہ بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جو کہ ڈیفینس سائٹ پر یا آؤٹ آف پاکستان بھی رہ رہی ہیں, لیکن اگر کوئی پنجاب سے بلانگ کرتا ہے تو اس کو پنجابی آئے گی, وہ پنجابی بولے گا, ٹھیک ہے. تو ان کا جو گھر کا انوائرمنٹ ہے انہوں نے تو اپنی مادری زبان کو نہیں کھویا نا, ان کی نیو جنریشن بھی ہے نا, تو اس کو پنجابی آئے گی. آپ اس کو سکھا تو نہیں رہے نا, آپ اس کو اپنے انوائرمنٹ سے سکھا رہے ہیں. کیونکہ ماں باپ آپس میں بات کرتے ہوں گے گھر میں پنجابی میں, تو ڈیفینیٹلی بچے کے اندر خود بخود وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں ورڈس. بیسکلی ہم جو بولتے ہیں نا, یعنی انکلوڈنگ اس, ہم گلابی اردو بول رہے ہیں شاید. مطلب یہ بھی میں نے کچھ سینئرس کے ہی منہ سے سنا, تو یہ ورڈ گلابی. اچھا بھائی گلابی اردو کیا ہوتی ہے؟ گلابی اردو یہی ہوتی ہے کہ جی اس میں آپ نے کچھ انگلش کے ورڈز ایڈ کر دیے, کچھ آپ نے اردو کہہ دی, کچھ انگلش کچھ اردو. اوکے فائن. کم از کم جب ہم اردو بول رہے ہیں تو ہم اردو میں ہی بات کر رہے ہیں, ہمیں اردو پہ کمانڈ ہے, ٹھیک ہے. جب میں نے گریجویٹ کیا, میرے پاس آپشنل سبجیکٹ ایڈوانس اردو میں نے سلیکٹ کیا, اور آپ یقین کریں کہ جب میں اٹکتی تھی جہاں, وہ میں اپنی مدر سے پوچھتی تھی. صحیح. تو میری امی جو ہے نا وہ مجھے بتاتی تھی, کیونکہ ان کی اردو بہت اچھی تھی. صحیح. تو اس اردو اور انگلش کی بحث کو ہم بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے. جی تو ناظرین, اردو اور انگلش میں کیوں اتنا کمپٹیشن, کیوں اتنا تضاد کیا جاتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ او لیول اور میٹرک سسٹم میں بھی کیوں کمپٹیشن چل رہا ہے, اس کو جانتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بحث کر رہے تھے انگلش اور اردو کی, لیکن اب ہم بات کریں گے اسپیشلی او لیول اور میٹرک سسٹم میں کیوں اتنا فرق رکھا گیا ہے. جی بشرا صاحبہ, دیکھیں جن اسکولوں میں ایک ہی اسکول ہے اور اسی میں میٹرک سسٹم بھی چل رہا ہے اور او لیول بھی چل رہا ہے, تو ان کے اسٹوڈنٹس میں بھی آپس میں بہت کمپٹیشن دیکھا گیا ہے, کیونکہ میٹرک سسٹم والے کی ایک ایوریج انگلش ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کی اردو بھی ایوریج ہوتی ہے, اور او لیول والے کو انگلش پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے, اس کی انگلش واقعی میں ان اسٹوڈنٹس کی انگلش بھی اچھی ہوتی ہے. تو ایسا کیوں ایک ہی جگہ ایک ہی ماحول میں پھر ان کی فیسز میں بھی فرق ہوتا ہے؟ بالکل, ڈیفینیٹلی, یس. تو سیلریز میں بھی فرق ہوتا ہے. جی, تو پہلے آپ اسٹوڈنٹ والا جواب دیں, کیونکہ یہ سیلری والا ضروری کرنا ہے. دیکھیں یہ یہاں پہ میں کہوں گی کہ مینجمنٹ کا قصور ہے, کیونکہ ٹیچر جو وہاں پہ اوبویسلی جاب ہی کر رہی ہے نا, تو جو ٹیچر سے کہا جائے گا ٹیچر نے وہی فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب کوئی ایک آدھ ٹیچر ایسا ہوگا کہ, اب دیکھیں ٹیچرس کی کوئی پرسنلی تو کوئی دشمنی کسی سے ہوتی نہیں ہے, بالکل, ٹھیک ہے. بالکل. تو مینجمنٹ ان کو اگر یہ کہتی ہے کہ آپ نے تفریق کر دینی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ او لیولس جو ہے وہ آسمان سے اترا ہے, اور جو بیچارے میٹرک سسٹم ہے وہ تو فار گرانٹیڈ لینا ہے. ہاں بالکل. تو کیا یہ پیرنٹس کے لیے سوچنے کا مقام نہیں ہے کہ آپ کیوں فیسز برباد کر رہے ہیں پھر ایسے اسکول میں؟ دیکھیں, اچھا جب بچوں میں تعلیم کا معیار, ایگزیکٹلی تعلیم کا جو معیار ہے نا, تعلیم اصل میں وہاں تعلیم نہیں دی جا رہی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے, I'm sorry to say, ایسے اسکولوں میں تعلیم نہیں دی جا رہی ہے, تعلیم بیچ رہے ہیں اور کمپٹیشن لے کے آ رہے ہیں بچوں کے ذہن میں. ایسا لے کر آ رہے ہیں وہ کہ معاشرے میں آپ نے جا کے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو وہی بات ہے کہ انگلش اچھی بول رہے ہیں یہاں ہیں اور وہ جو میٹرک سسٹم. اچھا اس میں ٹیچرز آٹومیٹکلی انوالو ہوگا بیچارہ, اس کی مجبوری ہے, اس کی مجبوری ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اسپورٹس اگر غلطی سے کبھی, میں نے وہی بات کہی نا کہ میں تو بات کرتی ہوں ریالٹی پہ, جو ریالٹی بیسڈ چیز ہوتی ہے, کہ یہ چیز میں نے خود جب اس کو ایکسپیرینس کیا کہ ایک اسپورٹس ہے, کوئی کمپٹیشن چل رہا ہے, گیمز ہیں, لائک گیمز کیوں کروائے جاتے ہیں کہ ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں بچے ذرا تھوڑا آپس میں ایک دوسرے سے اٹیچ ہوں. بالکل. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلیں جی اچھا ایک اسپورٹس ویک ہے پورا, ہم اس کے لیے مینٹلی طور پہ بڑا پہلے سے فریش فیل کر رہے ہیں. اچھا جب آپ کو یاد ہوگا انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے, ایک وہ فیلنگز آئیں, اور ایک جب واگا بارڈر پہ وہ جو ایک ٹائم ہوتا ہے نا وہ گیٹ اوپن ہونے کا, اور وہ جو سب پریڈ, لٹرلی مجھے ایسا لگا کچھ سیکنڈ کے لیے کہ شاید کہ وہ ایک ڈور اوپن ہوا بڑا سا, اور وہاں سے جب او لیول سے اسٹوڈنٹ آئے اور یہاں سے میٹرک سسٹم اسٹوڈنٹ گئے, ان کی
ان کی باڈی لینگویج, ان کی نظریں, منہ سے جیسے ہوتا ہے نا, منہ سے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا, لیکن ان کی ایک نظریں اور ان کی باڈی لینگویج کہہ رہی تھی کہ who the hell are you, مطلب وہ. اور یہ واقعی میں دیکھا گیا ہے او لیول کے اسٹوڈنٹس خود سے میٹرک سسٹم والوں کو بالکل لو کیلیبر سمجھتے ہیں. مطلب کوثر زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ایٹیٹیوڈ ان کا اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں تھا, ٹیچرس کے لیے. ایگزیکٹلی, میں بھی یہی کہنے والی تھی کہ وہ ٹیچرس کو بھی بالکل ایسا سمجھتے ہیں کہ بس آپ ہمارے غلام ہیں. اور مزے کی بات کہ جو مینجمنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ تو ایک ہی ہے. تو اگر آپ ڈبل فیس چارج کرتے ہیں او لیول سے, ٹھیک ہے, اور آپ, بہت اچھی بات ہے, لازمی سی بات ہے جی, آپ ان کو تمیز سکھائیں, آپ ان کو تہذیب بھی وہی سکھائیں. آپ یہ بتائیں کہ جو تو آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کے میٹرک سسٹم کے ٹیچرز ہیں یا جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اگر ہاف فی بھی پے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں تو وہ بڑی غلطی کر رہے ہیں, بہت بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے تو اسکول میں ہی ان کو حقیر بنا دیا ہے. بالکل بالکل, کہ اگر آپ کی ایک میٹرک سسٹم میں اگر کوئی ٹیچر جاتی ہیں جاب کے حوالے سے, تو وہ ایک بہت ہی عجیب چیپ ریٹ جسے میں کہتی ہوں نا, کہ وہ اس میں ابھی اسی کمپٹیشن کو آگے بڑھا دیا نا. اب اگر اسٹوڈنٹ لائف میں آپ نے اسٹوڈنٹ میں ہی کمپٹیشن پیدا کر دیا اور وہ بچے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں کمپٹیشن, ٹھیک ہے, میٹرک سسٹم والے کہتے ہیں او لیول والوں کو زیادہ جو ہے وہ ویلیو ملتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی فیس زیادہ ہے, ان کا کورس ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے, دونوں کے کورس ڈفرینٹ ہیں, فرق آتا ہے, لیکن ایک اسکول تو ہے نا. تو جو توجہ جو ٹیچر ایک او لیول والے اسٹوڈنٹ کو دے رہے ہیں وہی کمپلیٹ توجہ اگر آپ تھوڑی زیادہ وہ میٹرک سسٹم کو بھی دے دیں گے تو بہتری ہمارے معاشرے میں آئے گی. میٹرک سسٹم کی مجھے ایک بات بتائیں کہ جس طرح سے اردو کے ساتھ جو سوتیلا پن کیا جا رہا ہے, تو میٹرک سسٹم ختم کر دینا پھر آپ پاکستان سے. بالکل ختم کر, ایک ہی رکھیں. بالکل آپ ایک رکھیں. اور اگر آپ نے یہ فرق کرنا ہے, اگر آپ نے یہ تفریق ہی کرنی ہے, تو آپ پھر باہر لکھ کے لگا دیں کہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ جی امتیازی سلوک کیا جائے گا, ٹھیک ہے, اور کم فیسز والے اور کم سیلریز والے ادھر آ جائیں, اور ایک ایرو بنا دیں کہ یہ جو ایک جو مطلب یہ کیا ہو رہا ہے, یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. آپ نے جو ہے نا بالکل ہی ایک, دیکھیں ابھی وہ اسٹوڈنٹس ہیں, یہ کمپٹیشن آگے بڑھ جاتا ہے, آمنے سامنے وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے, برداشت نہیں کر رہے, اور باقاعدہ لڑائیاں تک ہو جاتی ہیں بچوں کی. بچے تو بچے ہیں نا, لڑائیاں ہو جاتی ہیں. لیکن میں کہتی ہوں کہ ان کی شخصیت بگاڑنے میں نا یہاں پہ بیچارے اساتذہ بیچ میں آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ کیونکہ انہوں نے مینجمنٹ کی بات کو ماننا ہے, ان کی مجبوری ہے. ایک چیز. دوسری بات یہ کہ پیرنٹس بھی ایٹیٹیوڈ چینج کر لیتے ہیں. مطلب آپ کا بچہ سپیریئر ہے جسٹ اس لیے کہ جی وہ او لیولز میں ہے یا او لیولز کر رہا ہے, اور دوسرے میٹرک. اچھا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ایک اور چیز کہ بیچارے ایک اور چیز بھی کرتے ہیں نا کہ ایون خود پیرنٹس کے اگر 3 یا 4 بچے ہیں تو ایک کو میٹرک سسٹم میں ڈال دیا, ایک کو او لیول میں ڈال دیا. کیوں؟ کیونکہ اس کا ذہن اچھا تھا تو اس کو او لیول میں ڈال دیا. یہ جو پڑھنے میں اچھا نہیں ہے تو اس کو میٹرک میں ڈال دیا. یہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم اپنے بچوں کی نا گھر میں ہی آپ نے کمپٹیشن کر دیا, ان کو پھانسی لگا دیتے ہیں شاید, جو کہ نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ چیز بہت ہی زیادہ غلط ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے اندر ہی اندر اسٹوڈنٹ لائف میں. اب جیسے یہ وہ آگے جائیں گے اپنے پروفیشنل لائف میں آئیں گے, چاہے وہ ٹیچر بننے کے لیے انٹرویو دینے جائیں کہیں یا کسی بھی حوالے سے جاب کے لیے جائیں, تو میٹرک سسٹم سے آپ نے پڑھا ہے, اچھا تو آپ کو سیلری اس حساب سے بتائی جائے گی کہ بھائی اتنی دے سکتے ہیں. او لیول سے پڑھا ہے تو آپ کی سیلری یہاں ہوتی ہے. ٹھیک ہے او لیول والا محنت کر رہا ہے, ہم اس کو برا نہیں کہہ رہے, لیکن اگر ایک میٹرک سسٹم کرنے والے نے بھی اچھا پڑھا ہے, اس کی نالج اچھی ہے, اس کے اندر اسکلز ہے, اس کی سیلری کم ہے. اس کی سیلری کم اس لیے ہے کیونکہ پتہ نہیں اس کے شاید ماتھے پہ بیچارے کے کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے, یا میں کہتی ہوں کہ شاید ایسے اسکول ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. یہی شاید صحیح ورڈ ہوگا کہ کچھ ایسے اسکولس, کچھ اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ بہت سارے اچھے اسکول بھی ہیں بھائی, الحمدللہ شکر ہے کہ ہیں, جو تھوڑی بہت اویئرنیس ابھی بھی ہے, لیکن میجورٹی میں یہی ہو رہا ہے. اور
جو غلط ایک چیز کی جاتی ہے نا ہمارے یہاں اسپیشلی میٹرک سسٹم, کیونکہ دیکھیں وہ اب کچھ ورڈز ہیں جو میں ابھی یہاں نہیں کہنا چاہوں گی, لیکن کیمبرج سائٹ پہ ایسا لگتا ہے کہ وہ انٹرویو دینے نہیں لینے آتے ہیں, کہ ان کی باڈی لینگویج شاید ایسی ہوتی ہے کہ کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں ہماری سیلریز. ان کا ایک ایٹیٹیوڈ ان کا یہ ہوتا ہے. وہ بچپن سے ڈیولپ کر گیا نا. میٹرک والے جو بیچارے آئیں گے یا میٹرک جنہوں نے کیا ہوا ہوتا ہے, اگر تو ان کی انگلش بہت اچھی ہے کہ انہوں نے اردو میں بات ہی نہیں کرنی, انہوں نے آ کے جسٹ بیک سائڈ میں رکھنا ہے اور اس طرح, تو وہ اچھا نہیں ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بہت ہی تہذیب سے تمیز سے یس سر یس میم اس طرح کر کے آپ سے اگر کوئی بات کر رہے ہیں یا آپ کو رسپیکٹ دے رہے ہیں ایکسٹرا, صحیح, تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ سیلری پیکیج ہے. میرے خیال میں شاید پی ٹی کو علاوہ آپ سارے سبجیکٹ آپ ہی پڑھا لیں. بالکل, اور یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. بشریٰ صاحبہ بہت اچھا رہا ہمارا یہ آج کا ٹاپک بھی. ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو, ہماری عوام کو بھی اس چیز کی سمجھ آ جائے, اللہ کرے. جی تو ناظرین, ہمارے پروگرام کا ٹائم یہاں پر ختم ہوتا ہے, اور بات او لیول اور میٹرک سسٹم کی اگر کریں تو اس میں او لیول ہی کیوں آگے اس کو جتایا جاتا ہے, اور اگر ہم بات کریں انگلش اور اردو کی تو اردو کی کیوں اتنی جیت نہیں ہوتی. تو برائے مہربانی ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ان کمپٹیشن کو جو ہم نے بچپن سے ڈیولپ کیا ہوا ہے, ہمارے تعلیمی اداروں نے کمپٹیشن ڈیولپ کر دیا ہے, تو اس کمپٹیشن کو ختم ہم ہی کریں گے. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ہمارا آج کا پروگرام بھی بہت اچھا لگا ہوگا. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے نیکسٹ ویک, سیم ڈے سیم ٹائم سیم چینل. اب تک بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.